आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। आज के गोरखधंधा में आज़ाद कश्मीर के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जिनके हाथों से बड़े कानून बने, साबिक चीफ जस्टिस भी इनकी हाथों से लिखी हुई तहरीरों से फारिग हुए। आखिर ये कौन है? नाम इनका है फरद अली मीर। आज के गोरखधंधा के अंदर हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर ये जो रियासती ढांचा है इसको समझने की, क्योंकि यहाँ पे कैसे काम होता है और किसके पास कितने इख्तियारात हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फरद अली मीर हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू अब्रार साहब। कैसे आना हुआ बरतानिया? बरतानिया प्राइवेट विजिट पे आया हूँ। मेरी बेटी है लंदन में, उनको मिलने के लिए हैं बच्चों को। एक ब्यूरोक्रेट जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है छुट्टी लेके? जी डेफिनेटली, ऐसी कोई कदर नहीं है? नहीं कोई कदर नहीं, वीज़ा हो तो जा सकता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई ब्यूरोक्रेट आप जैसा या कोई और, जब वो मेरे गोरखधंधा में हिस्सा बनता है तो ये भी एक जुर्रत वाला काम है कि जो आप दे होना। जी डेफिनेटली, हमारी वैसे भी पब्लिक लाइफ है तो हम सरकार के टैक्सों पे मुलाजमत की है, तो वी आर आंसरेबल टू एवरीबॉडी। कितना अरसा सर्विस की? मैंने 34.5 साल जी। आपकी अपनी उम्र क्या है? जी मेरी 62 अभी मैं दाखिल हो गया जी। कब तक सर्विस कर सकते थे? मैं 60 ईयर्स तक। आपने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट क्यों ले ली? इनफैक्ट 2021 में मैंने को 5-6 महीने पहले, अभी मेरे बचते थे, मैंने रिटायरमेंट ले ली थी। और उसके बाद मैं, चूँकि वो एलिजिबिलिटी मेरी थी कि मैं, और उसके बाद मेंबर इलेक्शन कमीशन मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। लोग तो उर्दू के साथ चिपके रहते हैं, कोशिश करते हैं अल्लाह करे मज़ीद नौकरी कर लूँ। आपने इतने अच्छे काम किए, सारा कुछ हुआ, जितनी सर्विस की आज़ादी से की? जी बिल्कुल आज़ादी से की है, और अच्छे लोग मिले हैं, अच्छी रहनुमाई मिली है, अच्छी मुझे पैटर्नेज मिली है, और उनका मैं मशकूर हूँ कि बहुत उनकी वजह से ही हम एक कैरियर, अच्छा कैरियर गुजरा मेरा। ये दुरुस्त है कि आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर रहे? जी मैं 5 साल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ। चेयरमैन CBR मैंने ही कोशिश करके बनाया और मैं उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ। पेपरा का MD, मैं फाउंडर उसका MD हूँ, वो भी पेपरा का डिपार्टमेंट मैंने कायम किया। तो एक वक्त में 5 साल में मेरे साथ ये तीनों ओहदे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर का कोई बाशिंदा, कोई आप जैसा ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी और IG की 4-5 स्लॉट्स हैं, जिनको 1949 के जो कराची एग्रीमेंट है उसमें ये एग्री किया गया था कि पाकिस्तान से कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो लोन, उनकी खिदमत जो है ना वो ली जाएंगी। बस तब से ये रवायत चल चुकी है, और अभी तक वो चीफ सेक्रेटरी IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट और सेक्रेटरी फिनेंस और AG, ये 4-5 पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट से ही ऑफिसर जाते हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने हाथ और पाँव काट के किसी और को दे दिए? ये एक एग्रीमेंट हुआ था 1949 में, जिसके सिग्नेटरी सरदार इब्राहिम साहब थे, और चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम वो थे, और एक जो बेमहकमा वज़ीर बेमहकमा गुरमानी साहब थे। हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का एरिया भी और आज़ाद कश्मीर का नज़्म व नस्क जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में उनके हवाले किया गया। आज़ाद कश्मीर में एक ब्यूरोक्रेट से मैं पूछ सकता हूँ कितने मुलाजमीन हैं? 1000 प्लस हो गए हैं, 100,000 प्लस हो गए हैं। वो 1.5-1.25 लाख मुलाजिम हो चुके हुए हैं इस वक्त तक, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी डिमांड शायद इससे भी ज़्यादा। हेल्थ और एजुकेशन में अभी भी शॉर्टेज है। अभी भी शॉर्टेज है? एग्जैक्टली। आपको पता है कि ये गिनीज बुक के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए कि जिस खित्ते की आबादी 50 लाख है, 35 लाख वहाँ पे हैं, 15 बाहर हैं। उन 35 लाख लोगों को सर्व करने के लिए 1,32,000 मुलाजमीन रखे हुए हैं। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है, और ये नॉर्मली इस बात को ये एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जहाँ पे आपका डेवलपमेंट का बजट छोटा है और आपकी मशीनरी जो है, इंसानी मशीनरी ज़्यादा है। ये ऐसी बात भी नहीं है। जापान में और कई ऐसे ममालिक में जहाँ डेवलपमेंट बजट ज़ीरो है, इसलिए कि उन्होंने डेवलपमेंट कर ली है, और उसके अलावा इंतज़ामी मशीनरी। अब देखें, एक स्कूल बनाना वो एक डेवलपमेंट चार्ज है, यानी स्कूल की इमारत, तो क्या उसको चलाने के लिए तो वो फिर डेफिनेटली आपके लोग चाहिए होंगे। मैं आपको बताऊं कि ज़लज़ले के बाद बहुत सी हेल्थ फैसिलिटीज़ नई बनी हैं जहाँ पर अभी भी स्टाफ नहीं मौजूद है।
اگر آج بھی سٹاف موجود نہیں ہے 1,32,000 ہونے کے باوجود تو 1 کھرب روپے کا بجٹ زیادہ سے نہیں 1 کھرب روپے کے بجٹ کو فرض کر لیتے ہیں اور 1 کھرب بجٹ کو لگانے کے لیے 96 ارب روپے ان ملازمین پہ لگائے جاتے ہیں. یہ کون سا ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے؟ نہیں. ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ڈیولپمنٹ ضروری نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو آپ نے ہیلتھ سروسز دینی ہے, آپ نے ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن کرنی ہے. ہمارے ہاں جو بڑی بات ہے ایز میں نے اپنی ایکسپیرینس پہ بنیاد پر آپ کو کہا ہوں کہ ہمیں ابھی گورنمنٹ کو کنسولیڈیشن کی طرف چلنی چاہیے. اسپریڈ اور تھننگ آف ریسورسز جو ہے اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. ہمیں کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے, کوالٹی ہیلتھ سروسز کے اوپر جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ تو ہمارے پاس آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس دیکھیں نا ڈیفینس نہیں ہے, ڈیفینس سیکورٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے, کرنسی کے ایشوز نہیں ہیں. ہمارے پاس تو ہے ہی ہیلتھ سروسز ہیں, ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن ہو تاکہ آپ کا یوتھ زیادہ اس کو اسکلفل ہو کے ایجوکیشن وائز بھی اور اسکل وائز بھی آپ اس کو ایکسپورٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ جیسے اور ان عہدوں پہ فائز رہنے والے اور جو اب فائز ہیں ان کی تنخواہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے ہوتی ہے, لیکن ان کا مکان, محل, کوٹھی بیریا ٹاؤن میں 5 کروڑ کی کیسے ہو جاتی ہے؟ سب کی نہیں ہے, کچھ لوگ ہیں جن کے ایسٹس ہوں گے بیریا ٹاؤن میں یا باقی جگہوں پہ بنائے ہیں, لیکن سب کے نہیں ہیں. میں نے 60 سال کے بعد اپنا مکان ابھی وہ 6 مہینے پہلے بنایا ہے, شفٹ ہوا ہے 12 مرلے کا مظفر آباد میں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے پاس ہوں, لیکن جن کے ہیں یہ کیسا معجزہ ہے؟ بس دیکھیں سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کا استفادہ لوگ اٹھاتے ہیں. اگر ایک بیوروکریٹ 35 کروڑ روپے جمع کر کے کینیڈا کی جا کے ود فیملی نیشنلٹی لے تو اس کو کوئی پوچھے گا؟ اب قانونی طور پر تو ان کو الاؤ ہے. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ پاکستان نے بھی اور باقی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بڑی اس کے اوپر کی ہے کہ جو لوگ ڈیوٹی نیشنلٹی کے اوپر ہیں سرکاری ملازم, ان کی یا تو وہ نیشنلٹی فورگو کریں یا تو وہ ایشو کو کسی طرح ریزالو نہیں ہوا. تو آزاد کشمیر میں بھی لوگ ہیں جو کینیڈا اور باقی جگہوں پہ جا کے انہوں نے نیشنلٹیز لی ہیں, اور پاکستان میں بہت بیوروکریٹس ہیں, بڑے بیوروکریٹس ہیں. آپ کے ایسے پولیس افسر ہیں جو برٹش نیشنل ہیں اور ایسے سیکرٹریز ہیں, ایسے بیوروکریٹ ہیں جو کینیڈین نیشنل ہیں اور وہاں پہ سروس کر رہے ہیں؟ جی ہیں, میں تو ظاہر ہے وہاں بھی سروس کر رہے ہیں, یہاں بھی واپس آ کے چھٹی لے کے جاتے ہیں اور سروس کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ پتہ چلے میر صاحب کہ ایک ایسا بیوروکریٹ جس کے برطانیہ میں صرف 5 مکان ہیں جبکہ میں نہیں لے سکا 15 سالوں میں, تو آپ کے ذہن میں کیا نقطہ آئے گا؟ 5 میں بھی کہ کئی لوگ ایسے ہوں جو اس سے بھی زیادہ ہوں. ہمارے یہ بھی کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ کئی لوگوں کے اس سے بھی زیادہ ہیں. تو ان کو سوائے اللہ کے کون پوچھے گا؟ اگر تو گورنمنٹ دیکھیں نا, گورنمنٹ کی ول ہے, گورنمنٹ اگر دیکھنا چاہے پڑھنا چاہے دیکھے اس کو, تو ایک جو قانون موجود ہے, سسٹم موجود ہے, لیکن چونکہ امپلیمنٹیشن قانون کی ایکسیکیوشن اس طرح نہیں ہوتی تو نہیں پوچھا جاتا. ان کے ایسا کوئی آڈٹ کا نظام نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں قانون موجود ہے, اب عمل نہ ہو, عمل نہ کوئی کرے اس کے اوپر, تو قانون تو موجود ہے. یہ رشوت کی تعریف کیا ہے آزاد کشمیر میں؟ اصل میں رشوت کی تعریف تو وہی ہے جو عام طور پہ کہ آپ نے ایک سرکاری حیثیت میں جو بھی کام کریں گے اس کے اگر کسی سے آپ اس کے لیے کوئی منفعت لیتے ہیں تو وہ رشوت ہے. اور رشوت لینے والا اسلام کہتا ہے نا دینے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں. جی شور. تو باقی کتنے فیصد جنت میں جائیں گے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے, یہ تو ججمنٹ ڈے پہ ہی کوئی پتہ چلے گا. ادروائز تو کئی لوگ بظاہر کسی کو کیا ریپوٹیشن ہے اور وہ ایکچوئل کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, اور اللہ کا خوف خدا پیدا کرنے کے لیے کیوں نہ علامہ اقبال قائد اعظم اور چودھری غلام عباس کی تصویر اپنے بیٹھے ہوئے پیچھے لگانے کے بجائے سامنے لگا کے بیچ میں ایک مردے کی فوٹو لگا دیں ہم؟ دیکھیں آپ کی گڈ سجیشن, اچھی سجیشن ہے. احتساب بیورو ایک ادارہ ہے, جی جی, یہ واقعی ایک ادارہ ہے جو با اختیار ہے یا بے اختیار ہے؟ دیکھیں احتساب بیورو کو پاکستان میں نیب اور ہمارے ہاں آزاد کشمیر بیورو جو احتساب بیورو بنا, احتساب کمیشن کا میں ایک زمانے میں وہاں پہ احتساب کمیشن میں اپائنٹمنٹ بھی رہی میری. انفیکٹ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ جو ہے وہ کتنے ریفرنسز اپنا کوئی اگر اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس کی ایسٹس کوئی ضائع کر رہا ہے اور یا اس قانون کے زد میں کوئی آتا ہے تو اس کے کتنے ریفرنسز بنا کے گورنمنٹ بھیجتی ہے.
انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی یہ جو احتساب کا ادارہ ہے جس کو ہم اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہتے ہیں پاکستان میں، اور ہمارے ہاں احتساب اس کا نام ہے، اس کو صحیح مقاصد اور صحیح قانونی اس تناظر میں استعمال نہیں کیا گیا، اور اس کو آپ ایبڈو سے لے لیں، ایوب خان کے زمانے سے لے لیں، یہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو اس کو تنگ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سو اکاؤنٹیبلٹی کا جو تصور ہے ہمارے ہاں وہ اس طرح کا ایمرج نہیں ہوا، ورنہ تو دیکھیں نا دنیا ساری میں احتساب کی اکاؤنٹیبلٹی کا تو سسٹم ڈفرینٹ موجود ہے، اور احتساب کے علاوہ، احتساب بیورو کے علاوہ بھی ہمارے پاس عدالتیں ہیں، پولیس نہیں، اینٹی کرپشن کے لاز ہیں، باقی سول سرونٹ کے لیے کنڈکٹ رولز ہیں، کنڈکٹ کے قانون ہیں، ان کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، وہ کیسے کرے، تو یہ قوانین کی کمی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو آپ جیسے بیوروکریٹ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ اگر یہ قوانین ہیں اینٹی کرپشن اور ساری چیزیں، تو کیا ایک پولیس افیسر کو عوام کو پکارتے ہوئے سر کہنا چاہیے نا؟ کہنا تو چاہیے، ظاہر ہے لوگوں کے لیے، گورنمنٹ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور سول سرونٹ جو ہے لوگوں کے خادم ہی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے ٹیکسوں سے وہ سیلریز لیتے ہیں، تو بیسیکلی تو سروس کے لیے، وہ تو انہی کی خدمت کے لیے مختص ہیں۔ تو ہماری پولیس کو عوام کو محترم جناب اور سر کہنے کے بجائے ان کو تو عوام دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بس پھر ایٹیچیوڈ کی ایشو ہے، ایٹیچیوڈ کے ایشو ہے۔ تو اداروں کے اندر تربیت نہیں کرتے؟ تربیت تو ظاہر ہے پاکستان میں تربیتی ادارے جو ہیں موجود ہیں، جن کی آخر ٹریننگ لے کے آتے ہیں، اور پھر ہماری ایک ریلیجن بھی ہے، وہ بھی تو ایک تربیت ہمارے لیے ہے، سورس آف انسپریشن ہے ہماری دینی جو نالج ہے، دین جو ہے سیرت النبی ہے، سب کچھ۔ آپ جیسے قابل بیوروکریٹ نے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے بہت محنت کی، کون چاہتا تھا کہ یہ عمل نہ ہو؟ بنیادی طور پہ 31 یا 32 ایئرس کے بعد یہ عمل دوبارہ شروع ہوا، اور اس کے اندر ریلکٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، یعنی یہ بارنگ کوئی ایک آدھ کوئی ہو، باقی سارا نظام چونکہ ایک نیچے سطح پر ایک حکومتیں بننی تھی، مقامی حکومتیں، اور ان میں اختیارات کی بھی اور فنڈز کی بھی نیچے ڈائیورٹ ہونے تھے، تو 32 سال میں ایک کمفرٹ لیول پولیٹیشنز کا جو ایم ایل ایز تھے یا باقی لوگوں کا ڈیولپ ہو چکا تھا، اس جمود کو توڑنا مشکل تھا، اور یہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی۔ پھر اپنے حلقے کو دیکھتے ہیں، اگلے الیکشن کو دیکھتے ہیں، بیسیکلی تو سیاستدان جو ہے وہ تو اگلے الیکشن کو دیکھتا ہے نا، تو لیڈر جو ہے وہ اگلی نسل کے لیے سوچتا ہے، تو لیڈرشپ کا کمی ہے، سیاستدان بہت ہیں۔ آزاد کشمیر میں سیاستدان ہیں لیکن لیڈر جو ہیں ان کی کمی ہے۔ بائی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا نا، بائی ڈیفینیشن لیڈرشپ جو ہے وہ اگلی جنریشنز کے لیے سوچتی ہے۔ ہر ضلع میں گئے، وزٹ کیا، پوری فیزیبلٹی رپورٹ بنائی اور کر گزرے الیکشن جو بلدیاتی تھے۔ جی الحمدللہ ہم نے الیکشن کمیشن نے اور باقی ہمارے جو آئینی ادارے ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور فائنلی یہ ہو گیا۔ اور پھر یہ پہلی دفعہ پاکستان سے کوئی فوج سے یا رینجرز یا فرنٹیئر کنسٹریبلری، پنجاب کنسٹریبلری بغیر ہو گیا، اور یہ کوئی بندہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی امیجن کر رہا تھا، تو فائنلی اٹ ہیپنڈ۔ ایک آپ قابل تھے ان سے زیادہ، وہ اس لیے کہ صحت مند بھی تھے، جوان بھی ہیں، لیکن آپ ہی کو یہ صلہ دیا گیا کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں؟ نہیں، ایک تو یہ میں کلیئر کرتا ہوں کہ جو دونوں حضرات میرے کلیگز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، صحت مند بھی ہیں، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پہ، بنیادی طور پہ ان کی انٹیگریٹی بھی ہے۔ ہم ایک ٹیم ورک کے طور پہ ہم نے 2021 کا الیکشن کنڈکٹ کیا، اور الحمدللہ ہم نے وہ اقدامات کیے ہیں 2021 میں جو آزاد کشمیر کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ مثلاً گنڈاپور صاحب ہمارے وزیر امور کشمیر آئے، تشریف لائے، ہم نے انہوں نے خلاف ورزی کی، کوڈ آف کنڈکٹ کی، ہم نے ان کے خلاف پرچہ رجسٹر کرنے کی دی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کہا، جب انہوں نے انٹرپریٹ لینگویج یوز کی ہے اپنے جلسوں میں تو ہم نے کروائی گئی، یا جو ہوا تو ہم نے ان کو کہا جی ان کو یہ نہ، لیکن اس وقت کی پرائم منسٹرشپ جو تھی وہ پرائم منسٹر فاروق حیدر صاحب تھے، چیف سیکرٹری تھے، آئی جی تھے، انہوں نے ہمارے اقدامات پہ کوئی عمل نہیں کیا، ابھی بھی وہ کیس چل رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں گنڈاپور صاحب کا امپریشن یہ تھا، جو انہوں نے کاشف مرتضیٰ کاشف عباسی کے پروگرام ہے RYI میں، انہوں نے کہا نہیں جی وہ فرحت میر وہاں پہ ایک آدمی ہے جس نے میرے خلاف یہ ایکشنز کیے ہیں، اور وہ فاروق حیدر کا، میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ فاروق حیدر کا فرسٹ کزن ہے،
حالانکہ ایسی بات نہیں، میں ایسی آپ کے بات نہیں، ذریعے آپ- کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اور فاروق حیدر کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق کوئی دوستی نہیں تعلق ہے۔ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نہ صرف محفلوں میں بیٹھ کے روئے، آنسو نکالے اور کہا میں بے بس، مجبور، لاچار ہوں، پتہ نہیں کہاں منصب کے اوپر بیٹھ کے، یا شاید میں خود اس قابل نہیں تھا، یا یہ بیوروکریسی مجھے کام نہیں کرنے دے رہی۔ ایک ریاست کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ نظام ہائی جیک ہو گیا۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تنویر الیاس صاحب نے یہ بات ایسے ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ چیف ایگزیکٹو ہے اور وہ فل فلیج پرائم منسٹر ہے، کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ہی از کمپیٹنٹ ٹو میک اینی چینج، Any decision. اینی ڈیسیژن، کوئی کسی He کے have اوپر full authority. he has full authority. He can do anything. anything within the four corners of the law ٹھیک۔ constitution. تو اگر وہ بیوروکریسی نہیں سنتی تو وہ ان کو ٹھیک کریں، سارٹ آؤٹ کریں۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کے یا کسی اور جگہ پہ، کوئی بے بسی نہیں ہے۔ ہاں وہ نہ کرنا چاہیں وہ دوسری بات ہے، تو لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے۔ پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہے وہ سرکاری ملازموں کے تبادلوں میں یا ان کو ٹھیک کرنے میں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے میں بے بس ہے۔ لیکن یہ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی اتنی ظالم ہے معذرت کے ساتھ کہ اس نے وزیر اعظم کو بے بس کر کے رلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بیوروکریسی دیکھیں، بیوروکریسی جو ہے اس کی اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو وہ ایک گھوڑے کی مانند ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شاہ سوار کتنا اچھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بڑی اچھی مثال دی آپ نے۔ ایک بیوروکریٹ 35 سے 40 کروڑ روپے دے کے ان لینڈ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کروائے، کمشنر بنے، تو میں کیا اس پہ دیکھیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ میں اس کا فاؤنڈر چیئرمین ہوں، اس سے پہلے کونسل کے پاس یہ محکمہ تھا، واقعی وہاں پہ کچھ قسم کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن 2018 میں اور 2020 میں ہم نے یہ جب محکمہ قائم کیا اور ٹیکسیشن کا نظام 2018 13 امینڈمنٹ کے پاس ہمارے پاس آیا، اس کے بعد ہم نے کمشنر بھی لگائے ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی لگائے ہیں، باقی لگائے ہیں۔ تو میرے لیے تو یہ بڑی سرپرائزنگ ہے کہ 35 سے 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ان لینڈ ریونیو کا کمشنر جو ہے وہ اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے یا پوسٹنگ کے لیے لگا رہا ہے۔ تو ویئر از دی پرائم منسٹر؟ پرائم منسٹر ہی لگا۔ لیکن آپ ہی وہ ہیں نا فرحت علی میر جو بانی چیئرمین رہے سی بی آر کے اور اس ڈپارٹمنٹ کی بنیادیں رکھی۔ جی الحمدللہ۔ آپ کو کام کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ میں نے جب تک میں رہا تب تک میں نے کام کیا ہے چیئرمین سی بی آر کے طور پہ۔ ہاں ابتدا میں ہمارے چیف سیکرٹری اور باقی لوگ جو ہے وہ انہوں نے بڑی ہمیں تنگ کیا اس محکمے کو بنانے میں، اس لیے کہ کونسل اور باقی فیڈرل گورنمنٹ سے کچھ اس طرح کی مداخلت تھی کہ وہ یہاں پر آزاد کشمیر میں یہ ٹیکسیشن کا محکمہ یا سی پی آر سینٹرل بورڈ آف ریونیو قائم نہ ہو۔ لیکن الحمدللہ اس وقت کی جو ہمارے تھے اسمبلی ممبران کیبنٹ تھی اور پرائم منسٹر ان سے مل کے آپ نے کر لیا۔ ہم نے قانون بنوایا 2020 میں، اور پھر میں فرسٹ چیئرمین اور سیکرٹری ان لینڈ ریونیو، پہلا دونوں عہدے جو ہیں نا وہ میرے پاس رہے۔ ان لینڈ ریونیو کے اندر جو کمشنر ہیں جنہوں نے 40 کروڑ روپے رشوت دے کر ٹرانسفر کروائی، یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جس سے وہ اربوں روپے ایک مہینے میں کما سکتے ہیں۔ دیکھیں سر، یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے ابھی یہ بات کہی ہے، اس میں حقیقت کیا ہے مجھے تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے اور یہ سرپرائزنگ ہے۔ دیکھیں پرائم منسٹر خود اس عہدے پہ ٹرانسفر کرنے کے مجاز ہیں، تو اگر وہ بیچ میں کوئی اگر اس طرح کی وہ لے رہا ہے تو وہ کون ہے؟ پھر پرائم منسٹر کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو کون ہے، اگر یہ 40 کروڑ انویسٹ کرے گا تو اربوں کمائے گا نا، اسے انویسٹمنٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ نظام اگر اس طرح کی شکایت ہے پرائم منسٹر کے پاس تو پرائم منسٹر اس کو ٹھیک کریں انسٹیڈ آف ایک بانی چیئرمین سی بی آر کا فرحت علی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ بالکل وزیر اعظم صاحب ٹھیک کریں گے۔ جب آپ نے سی بی آر کے ادارے کی ترجیحات سامنے رکھ کے اس کو بنایا تو اس کے تحت کچھ نہیں ہو سکتا۔ قانون موجود ہے، عمل کون کرے گا؟ عمل تو پرائم منسٹر نے کروانا ہے، ایگزیکیوٹ پرائم منسٹر نے کروانا ہے۔ اس انڈ لینڈ ریونیو بورڈ یہ جو محکمہ ہے، اس کے انڈر سگریٹ کی 3 فیکٹریاں آتی ہیں؟ نہیں، اس میں سگریٹ بھی، باقی سگریٹ تو ایکسائز ڈیوٹی جو ہم لیتے ہیں وہ اسی محکمے کے انڈر ہے؟ جی بالکل اسی کے اندر ہے۔ آزاد کشمیر میں ٹیکسز، کسی قسم کے ٹیکسز لگانے کے لیے، ٹیکسز وصولی کے لیے سینٹرل بورڈ آف ریونیو ہے، جس طرح پاکستان میں ایف پی آر ہے، اسی طرح سی بی آر، اسی طرح سی بی آر ہے، اور اس کے نیچے پھر ایڈمنسٹریشن ہے، ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے، جو کمشنر سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر اور نیچے محکمے تک جاتی ہے۔ آزاد کشمیر میں سگریٹ بنانے کی کتنی فیکٹری ہیں؟ میرے خیال ہے 8-10 فیکٹری ہیں۔ ان کو 20 روپے کے سگریٹ بنانے کی اجازت ہے، وہ مجاز ہیں، اس سے مہنگے سگریٹ کیوں بناتے ہیں؟ نہیں مہنگے نہیں ہیں،
دیکھنا یہ کہ کیا وہ ایکسائز ڈیوٹی چوری کرتے ہیں, پروڈکشن ان کی زیادہ ہے اور وہ بغیر ٹیکس دیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ ٹیکس پہ. یہ ایشو جو ہے یہ صرف آزاد کشمیر کے پاس نہیں ہے, یعنی یہ گدون امازئی اور یہ کے پی کے جو بہت سے علاقے ہیں یہاں پہ بھی ہیں. یعنی کہ اگر کے پی کے میں یہ ایشو ہے تو آزاد کشمیر میں بھی ہے, تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ نہیں ایشو ہے, کیوں نہیں ایشو ہے. دیکھیں سگریٹ بنانے کی فیکٹری لگانا بالکل جائز, اس کو لگائیں آپ, لیکن آپ نے جو سگریٹ وہاں پہ پروڈکشن کر رہے ہیں اس کا جو گورنمنٹ کی ٹیکس ہے وہ ادا کر کے آپ مارکیٹ میں. لیکن میں اس کے اوپر جو تحقیق کر رہا ہوں, ایک سال میں 7 سے 14 ارب کے بیٹوین آزاد کشمیر کے سینئر پولیس افسران, یہ کمشنر اور باقی لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں بطور رشوت لے کر صرف سگریٹ کی فیکٹریوں سے. اچھی بات ہے آپ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شکایت رہی ہے, جس وقت میں تھا اس وقت بھی یہ شکایت رہی ہے. ہم نے اس کا جو اس کو ہم نے اقدامات کیے ہیں, ہم نے یہ کیا کہ فیکٹری کے باہر ہی اپنی پوسٹیں لگا کے تو ان کو ہم نے پلگ کیا کہ وہ جتنی بھی پروڈکشن وہاں سے نکل رہی ہے اس کو مانیٹر کیا جائے. تو اگر ایک فیکٹری پروڈکشن جتنی بھی کرتی ہے اور وہ ٹیکس جو ٹیکس لیویبل ٹیکس ہے یا لیوی ٹیکس ہے وہ دے کے لے کے جاتی ہے تو دس از لیگل. ہاں اگر وہ پروڈکشن 10 ڈبیاں کرتی ہے اور 1 ڈبی کی وہ رہتی ہے تو دیٹ از انلیگل, اور اس میں اگر محکمہ یا باقی لوگ انوالو ہیں تو وہ یہ بڑی بری بات ہے. بری بات ہے. ناظرین ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے اس پار فرحت علی میر صاحب سے مزید بات چیت کریں گے. J7 گلوبل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 2 کلومیٹر, موٹر وے M1 اور M2 سے 500 میٹر کے فاصلے پر, جبکہ 0 پوائنٹ اسلام آباد سے 15 منٹ کی مسافت پر پہلا کثیر منزلہ ہوٹل, جہاں آپ کو ملے منافع بخش سرمایہ کاری کا بہترین موقع. صرف 25% ڈاؤن پیمنٹ اور 14 آسان اقساط پر فلی فرنشڈ 5 اسٹار ہوٹل کے مالک بنے. سرمایہ کاری اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فرحت علی میر صاحب, آپ اتنے باثر بیوروکریٹ ٹھہرے کہ ایک سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کو آپ کے ہاتھوں سے فارغ ہونا پڑا. نہیں وہ انفارچونیٹ ہے, ایک اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے کہ ایک ایسی ایونچویلٹی ڈیولپ ہو گئی تھی کہ ان کے خلاف ریفرنس ہوا, اور اس میں ہم نے ایز اے سول سرونٹ ہمارے چیف سیکرٹری خالد سلطان تھے, پرائم منسٹر فاروق حیدر صاحب تھے, اور ایک میرے اور کولیگ راجہ عباس صاحب. تو ہم نے گورنمنٹ کا جو احکامات تھے اس کے مطابق ہم نے کام کیا, اور وہ ریفرنس الٹیمیٹلی کامیاب ہو گیا اور وہ ان کو جانا پڑا. 2010 میں فاروق حیدر صاحب نے راجہ عباس اور فرحت علی میر کے ذریعے جو ریفرنس دائر کیا ریاض اختر چودھری صاحب کے خلاف, وہ درست تھا؟ وہ درست الٹیمیٹلی چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو درست قرار دیا, تو ہم کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ درست چیزیں تھیں. جب فاروق حیدر صاحب اقتدار میں آئے, آپ ان کے دائیں بائیں نہیں تھے راجہ عباس اور آپ؟ وہ ہمیں کچھ ہمارے اپنے کلیگز بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ یہ کچھ زیادہ قریبی ہیں اور پرنسپل سیکرٹری لگ سکتے ہیں یا کوئی اس طرح کا. تو انہوں نے ہمارے خلاف بہت سی سازشیں کی ہیں, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ہمیں سیکرٹری فارسٹ اور باقی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری مجھے پارک کیا گیا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی پوسٹ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی, لیکن ہم نے اس کو بھی اہم اہمیت کے عمل بنا دیا. جن فاروق حیدر صاحب کے لیے یا بطور ملازم ہوتے ہوئے اتنا کچھ کیا, جب آپ کو سپریم کورٹ نے بطور کمیشن الیکشن کمیشن کا ممبر ہوتے ہوئے فارغ ہوئے, یا کوئی اور مشکل وقت آپ کے اوپر آیا علی امین گنڈا کی صورت میں, ایک بیان بھی انہوں نے نہیں دیا آپ کے حق میں. فاروق حیدر صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے یا ان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جیسے مخلص 1-2-4 لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں, اور جن میں فارچونیٹلی اور پرومیننٹلی ان کے ساتھ تھا. لیکن شاید یہ اس وجہ سے انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا کہ وہ اس کا اثر وہ پولیٹیکلی ایک بیان سے میرے, لیکن ان کی ہمدردی میرے ساتھ ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی میرے ہمدرد اور رہیں گے. کبھی آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جن کے لیے مرے وہ وضو کرتے رہے؟ ایسا بھی ہوا. لیکن آپ ایک بار پھر مہربان ہوئے ان کے اوپر 2021 کے انتخابات میں. نہیں ہم نے کوئی اس میں ان کو ایسی سپورٹ نہیں, بلکہ ان کی تو کئی جگہوں پہ ناراضگی ہے میرے ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں. انہوں نے شاید بیان بھی 1-2
اپنے اسٹیٹمنٹ دی ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے وہ ایکشن نہیں لیا. تو پھر میں نے ان کو کہا جو ہم نے ایکشن لیے تھے اس میں آپ نے بحیثیت پرائم منسٹر کتنا عمل درآمد کروایا. بہت سے ہم نے ایکشن لیے تھے لیکن چیف سیکرٹری اور آئی جی نے ان کی پرائم منسٹرشپ کی موجودگی میں بھی ان پہ عمل درآمد نہیں کیا. لیکن فرحت علی میر ایک ڈی آئی جی اور ایک کمشنر کے ہاتھوں سے اور آپ کے قلم سے آج تک اشفاق ظفر ممبر اسمبلی نہ بن سکے. اشفاق ظفر، اچھا یہ مجھے نہیں پتا ہے اس کا. آپ نے کیوں ان کے حلقے کا نتیجہ لیٹ کیا اور اس کو بدلا؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. یہ پولیٹیکل جو ہے نا وہ لوگ مائلیج لیتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے. ان کا نتیجہ ٹائم پہ ٹھیک ہے 10-11 بجے تک ہو گیا لیکن جو نتیجہ بھی آیا ہم نے اس کو اناؤنس کیا اور اس کو نوٹیفائی کیا. اشفاق ظفر کے کہنے کے اوپر آج تک گنتی کیوں نہیں ہو رہی اس حلقے کی؟ اس کا اس کا تو ایک علیحدہ پروسیس ہے. وہ جو الیکشن ٹریبونل چل رہے ہیں اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ الیکشن ٹریبونل کا قانون جو ہے اس وقت وہ اس کے اوپر 6 مہینے کے اندر ہونا چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے لیکن وہ چونکہ ٹیکنیکل مختلف وجوہات کی وجہ سے نہیں آیا. لیکن میں یہ اس پہ یہ ضرور اس کو ریٹریٹ کروں گا کہ ٹریبونل کو ان دی گئی قانون کے مطابق دی گئی مدت کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے. مجھے اور آپ کو کسی کے گناہ لے کے قبر میں نہیں جانا چاہیے نا؟ نیور. کیوں جانا چاہیے؟ اگر آج بھی گنتی ہو جائے تو سچ بتائیں 790 ووٹوں سے فاروق حیدر ہار جائیں گے نا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو وہ کلیم کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو حقیقت کیا ہے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں ہمارے پاس یہ چودھری اسماعیل گجر جو ہیں وہ اور دوسرے مقبول گجر شاید یہ ان کا کیس آیا اور ہم نے ان کا بھی یہ مطالبہ تھا. تو جب تک کہ یہ مطالبہ یہ تھا کہ اس کو ڈی سیٹ کرے مقبول گجر کو، لیکن ہم یہ جب دیکھا تو جن حلقوں کی انہوں نے پولنگ سٹیشنز کی نشاندہی کی تھی یا دوسری طرف سے کی تھی، جب تک کہ آپ کے وہ انکوائری نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو ڈی شیٹ نہیں کر سکتے. لیکن فاروق حیدر صاحب کا نتیجہ رات کے 11 بجے دینا مشکوک ہے نا؟ نہیں، لطیف اکبر صاحب کا بھی لیٹ آیا، باقی لوگوں کے بھی لیٹ آئے ہیں. سارے جو ریزلٹس ہیں وہ تو کئی ریزلٹس 12 بجے 12:30 بجے تک بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. کراس پارٹی ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نو لیگ، مسلم کانفرنس کے بڑے اور بیشتر سیاستدان کیا آپ سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے ڈیل کر کے ایک دوسرے کو جتواتے اور ہراتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ایک برادری ہے. یہ دیکھیں پولیٹیکل برادری ہے تو بعض اوقات ہمارا جو کمپوزیشن ہے ووٹوں کی کئی جگہوں پہ آپ کو ایک کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے دوسرے. یہ چیزیں شروع سے چل رہی ہے، کامن چیزیں ہیں. آپ کا نام ہے فرحت علی میر، یہ میر کی تعریف کیا ہے؟ جی میرا ٹرائب ہے، ہم مقبوضہ کشمیر میں اور باقی جگہوں پہ ایک جو کشمیری ہے کشمیر نسل لوگ جو ہیں کاسٹ ہے. آپ نے اتنے اچھے کام کیے کہ آزاد خطہ کے عوام کو حقوق دلوائے، ریاست کو مالی طور کے اوپر مضبوط بنوایا، پھر آج آپ ہی کے اقدام کی وجہ سے جہاں ممبران کشمیر کونسل بددعائیں دے رہے ہیں وہیں بھی عوام دعائیں بھی دے رہی ہے. یہ 13ویں آئینی ترمیم کیسے ہو گئی؟ دیکھیں میں گزارش کروں کہ 23 سال لگے ہیں 1947 سے لے کے 1970 تک کہ ہم نے آزاد کشمیر میں رائٹ آف ایڈلٹ فرنچائز یعنی حق رائے دہی بالغ رائے دہی کے بنیاد پر، اور پھر یہ ہے کہ اسمبلی ایک ہونی چاہیے آزاد کشمیر کے اندر. بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی ہماری پولیٹیشنز کی. 23 سال لگے ہیں اور الٹیمیٹلی 1970 میں یہ وجود میں آئی ہے. انفارچونیٹلی 1970 کا ایکٹ جو ہے وہ 1974 کے ایکٹ کی روشنی میں منسوخ کر کے ایک نیا نظام آ گیا جس میں آزاد جموں کشمیر کونسل کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا اور اس میں 52 سبجیکٹس جو کہ ٹیکسیشن سمیت وہ کونسل کے حوالے کیے گئے اور ہمیں کونسل جو ہے وہ ایک سیکنڈ کلاس کے وہ تصور کرتی رہی ہے اور جتنا بھی ٹیکسیشن کا نظام ان کے پاس تھا اور اس کا جو 80% ری امبرسمنٹ ہونا تھا اور بڑی تنگی تھی اور ہم آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ بینکوں سے لون لے کے گزارا کرتے تو یہ ایک اتنی بڑی چینج تھی. 44 سال کے بعد یہ
13ویں ترمیم ہو کے یہ سارے اختیارات جو واپس آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی جو میجر اختیارات تھے جن کا آزاد کشمیر کی ڈے ٹو ڈے بزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اسٹل حکومت پاکستان کو ہم نے حوالے دے دیے ہیں۔ آج ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ایک سچ بتائیے، یہ 13ویں آئینی ترمیم والا انیشیٹو فاروق حیدر صاحب نے آپ کو کہا یا آپ نے ان کو کہا؟ دیکھیں 13ویں ترمیم ایک کونسل کے خلاف ہماری اسپریشنز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ تھیں، کر سارے رہے تھے، یعنی مطالبہ سب کا تھا۔ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایک کمیٹی بنی ہے، اس سے پہلے فاروق حیدر کے ساتھ 2010 کی کمیٹی بنی ہے، اس میں میں موجود تھا۔ پھر اس کے بعد ایک کمیٹی بنی ہے، پارلیمانی کمیٹی، مکتوب ان کا بھی مرحوم، انہوں کمیٹی کے چیئرمین، انہوں نے ایک مسودہ دیا، وہ مسودہ لیکن انہوں نے بھٹو صاحب نے ان کو ٹیبل نہیں ہونے دیا، نہ ہی اس کو ٹیبل کیا۔ 13ویں ترمیم کی انچلٹی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو میاں نواز شریف۔ اس نے یہ کیا کہ فاروق حیدر کی اپنا گورنمنٹ آتے ہوئے سنی انہوں نے بات، مظفر آباد میں آئے، انہوں نے بات سنی ہے، اور اسی محفل میں اسحاق ڈار صاحب نے شاید ہماری مخالفت بھی کی ہے، لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے، کونسل کو سے اختیارات آپ کے پاس واپس آنے چاہیے، اور آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈبل ہونا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے ڈبل ہمارا بجٹ کیا۔ این ایف سی ایوارڈ میں چونکہ ہم شامل نہیں تھے، لیکن ہمارا جو 2.74 کو انہوں نے جو فیڈرل ویریشن گرانٹ ہے 3.7 پہ لے کے گئے، اور پھر 13ویں ترمیم بیچ میں وہ ہرے ہو گئے ہیں، خاقان عباسی صاحب آ گئے ہیں، تو کافی سارے مراحل اس کے اوپر تو آپ 5-6 پروگرام اس سے اگر کریں وہ بھی کم ہے۔ لیکن فواد کشمیر النصر جو تھے ان کا بھی تو ایک کردار ہے۔ جی، فواد کی ہمیں بڑی سپورٹ ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ میرا ویسے کورس میٹ ہیں، تو اور کیش خورشید مرحوم کے بھتیجے، اس کی وائف کے کزن ہیں سوریا خورشید کے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی ایک ایسی سٹوری ہے، تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ آخری مراحل میں جو آخری 5-6-8 دن تھے، اس میں خاکسار نے بہت کام کیا، اور الٹیمیٹلی جس دن یہ پاس ہوا 11:30 بجے رات کو، تو میں نے اس وقت فاروق حیدر صاحب کو جب فون کیا تو وہ خود بھی سرپرائز تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور جب آپ لوگ 9 بجے ٹیبل پہ اسلام آباد میں وزیراعظم شاہد حقان عباسی کے سامنے بیٹھے تو پیچھے کھڑے لوگوں نے پوچھا کہ یہ واقعی ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو خود علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کی اس کی ہسٹری میں فیڈرل گورنمنٹ کو ایک آزاد کشمیر کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے وہ بریف فیڈرل کیبنٹ کو میں نے بریف کیا ہے۔ جی بالکل، یہ کریڈٹ اپرچونٹی جو ہے نا وہ مل گئی اپرچونٹی، اور یہ فرض تھا ہمارا، ہم نے وہ فرض پورا کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہم خوش قسمت ہیں کہ مجھے یہ اپرچونٹی ملی۔ کیا واقعی 13ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ ریاست خود مختار اور خود کفیل ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ٹیکسیشن ایک قانون ہے، ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن جو ہے نا، تو اس اصول کو اگر دیکھا جائے تو اب یعنی معاشی ٹیکسیشن کا نظام ان کے پاس آزاد کشمیر کے پاس آ گیا، وہ بجلی کا محکمہ ان کے پاس واپس آ گیا ہے، سوشل ویلفیئر کا محکمہ، ٹورزم کا محکمہ، یہ سارے محکمے ادھر تھے۔ اب جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے موجودہ پرائم منسٹر کی بھی اور باقی آنے والوں کی بھی، کہ وہ ہائی مارل گراؤنڈ کے اوپر اپنے آپ کو لے کے جائیں اور برابری کی سطح پہ، اور بجائے اس کے کہ یہ بات کرنے کے 50-60 کروڑ روپے جو ہے نا وہ لے کے کوئی کمیشن لگتا ہے، وائی یہ کون ٹھیک کرے گا؟ لہٰذا ہائی مارل گراؤنڈ کے اوپر اچیو کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر تنویر الیاس جیسا جس کو پیسے ٹکے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ اگر نہیں اس کی اصلاح کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اس میں ایک مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ جی بالکل اختیار۔ اگر یہ اختیار ان کے پاس ہے تو حکومتی امور چلانے کے لیے یہ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں یا پھر چیف ایگزیکٹو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کا اپنا ڈومین ہے، وہ تو آپ ایگزیکٹو کے ہیڈ تو یہ ہیں، جوڈیشری کے جو ہے وہ تو کوئی بندہ ان کے پاس سے ریٹ پٹیشن لے کے جائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی جو قانون کے مطابق جو اس کی مدد بنتی ہے یا اس کا جو ریلیف بنتا ہے وہ ریمیڈی تو دیں گے۔ لیکن یہ چیف ایگزیکٹو کتنا اور کیسا با اختیار ہے کہ ایک بیوروکریٹ کا سیکرٹری کا تبادلہ کریں اور وہ عدالت چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس جا کے اسٹے آرڈر لے لیتا ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے اندر آپ کو ایک ٹینور سیکورٹی بھی ہونی چاہیے سول سرونٹ کو، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ پالیسی بھی ہے۔ اگر آپ کسی کو ایک لگاتے ہیں کسی جگہ تو آپ اس کو 3 سال تو 2 سال 1.5 سال تو سرو تو کرنے دینا اپنا۔ اگر وہ سرو پراپر نہیں کرتا تو اس کے خلاف اقدامات کریں، اور اگر وہ پراپر سرو کر رہا ہے تو اس کو وہ ٹینور جو ہے
پوسٹنگ ٹینور جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اگر اس سے پہلے کسی کو 1 مہینے میں اگر آپ 4 تبادلے کسی کا کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کورٹ کے پہ جا کے ریلیف لے گا. لیکن یہ کورٹ میں جا کے ریلیف تو لے لیا, خود وہ سیکٹری برطانیہ میں بیٹھے اور چیف جسٹس ہائی کورٹ عدالت سے وہ اسٹے آرڈر لے لیتا ہے. یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ کورٹ کے پاس جو بھی ریٹ پٹیشن میں جائے گا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے تو کورٹس ڈیفینیٹلی کورٹس اس کو ریلیف دیں گی. ایک سیکٹری حکومت جو ہے وہ کتنا بااثر ہوتا ہے اور بااختیار ہوتا ہے؟ سیکٹری حکومت جو ہے وہ اپنے محکمے کا کنٹرولنگ آفیسر ہے, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے. اس کی پالیسی, گورنمنٹ کی پالیسی کو اس محکمے کے سے متعلق اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کا فلی اختیار ہے. اور اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ تھرو کیبنٹ میں اور پرائم منسٹر کے پاس جا کے اسسٹنٹ لے سکتا ہے. نوکر چاکر ملازم کس نوعیت کی مراحت لیتا ہے ایک 22ویں گریڈ کا یا 18ویں گریڈ کا سیکٹری؟ 22ویں گریڈ کا سیکٹری جو ہے, یا ہمارے ہاں تو چند لوگ ہیں جس میں بھی شامل ہوں, 22ویں گریڈ میں ہم لوگ گئے ہیں اور وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں مس یوز آف اتھارٹی بھی ہے کہ آپ اگر ایک گاڑی ہے تو آپ 4 گاڑیاں رکھتے ہیں یا 2 گاڑیاں رکھتے ہیں, 2 غلط ہے. ابھی آپ اگر باقی عہدوں پہ دیکھیں جو ہمارے لینڈ آفیسرز ہیں ان کے پاس بھی اس سے انٹائٹلمنٹ سے زیادہ ہے. تو اگر کسی کے پاس انٹائٹلمنٹ سے زیادہ چیز ہے, موجود ہے, تو وہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. اور اس کو پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کتنی بڑی 13,000-14,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے اور اس میں ہمارا ایک بہت ہی اسمارٹ قسم کا یونٹ ہے. تو اس میں پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چیف سیکرٹری, پورا پیرافرنیلیا موجود ہے. تو اگر یہاں بھی گڈ گورننس پراپرلی نہیں ہوتی تو یہ انفارچونیٹ ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں گڈ گورننس ہوگی, کسی دور میں نہیں دیکھی. گڈ گورننس پہلے تو سمجھنے کی ہے کہ گڈ اس کی تعریف کیا ہے؟ گڈ گورننس تو یہ ہے نا جی کہ آپ کا جو لیگل فریم ورک ہے اس کو بغیر کسی انفلوئنس کے وہ ایکسیکیوٹ ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے. لیکن گڈ گورننس کی تعریف میں صرف 2 چیزیں شامل کر دی جائیں اور ہیں, پٹواری کے پاس جائیں تو 22 روپے کا فرد نمبر دے بجائے لاکھوں کے, تھانے میں جاؤں تو بغیر رشوت کے FIR ہو, اس کو گڈ گورننس کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹس ہیں آپ کے, جو آپ کے فیسیلیٹیٹر ہیں, سروس پرووائڈر ہیں, آپ کے بیسک رائٹس ہیں, وہ ان کو تو بالکل قانون کے مطابق جو ہے نا لوگوں کو تنگ کیے بغیر, انفلوئنس کیے بغیر, کسی کی سفارش کی ضرورت کی بغیر ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. کبھی ہم اپنی زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے ایسا ہوگا؟ لوگوں کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا, ہمیں جو ہے نا دونوں طریقے سے, ایک تو ایک سول سرونٹ کا اپنا ایٹیچیوڈ ٹورڈز دی سرونگ ٹو دا پیپل, ایک اس کو ہونا چاہیے, اور دوسرا اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ضروری ہے. نصف سے زائد عمر نوکری کرتے ہوئے گزار دی, 34 سال. جی یہ سفر کیسا رہا؟ ندامت ہوئی کبھی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں فارچونیٹلی, اور میں خوش قسمتی آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اچھی گرومنگ ہوئی ہے, بہت اچھے ہمارے جو اپنا بیوروکریٹ لیڈر ملے ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی, اور بڑے مزیدار سفر رہا. اور کبھی دھمکیاں ملی بھی ہیں تو ہم نے پرواہ نہیں کی ہے, اور جو قانون ضابطے کے مطابق بات تھی تو حتی المقدور کوشش کی گئی کہ اس کو پرفارم کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں میں آج تک کبھی پوری سروس میں نہ OSD ہوا ہوں اور کبھی کسی پوسٹنگ کے لیے منت سماجت نہیں کی, تبادلے کے لیے. تو جب آپ اپنے منسٹر کے ذریعے یا پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے آپ جب عہدے لیتے ہیں تو پھر آپ کو پھر پریشر لینا پڑتا ہے, اور پریشر پھر خرابیاں پیدا کرتا ہے. پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو کشمیر میں آئے اور آپ 22ویں گریڈ کے آفیسر اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوں اور ان کے ساتھ پھرے نہ ہوں, چلے نہ ہوں. جی بہت سے ایسے موقع ملے ہیں 34 سال میں. یہ مجبوری اور لاچاری ضرورت تھی یا یہ خواہشیں بھی تھیں؟ نہیں, پرائم منسٹر پاکستان اگر آتے ہیں تو وہ تو ایک کسی خاص موقع پہ آتے ہیں تو وہ زیادہ زیادہ میٹنگز کر کے ہمیں ان کا ایک سچ کوئی کسی طرح کی پاکستان آزاد کشمیر کے کسی سرکاری ملازم کو کسی بھی سطح پر خوشامد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 34 سالوں میں اتنے بڑے بیوروکریٹ کو اگر میں یہ پوچھوں کہ کس سیاستدان, حکمران یا وزیر سے متاثر ہوئے؟ کوئی زیادہ اس طرح کا کوئی میرے پاس کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہم متاثر نہیں ہوئے. ہماری جو پرانی لیڈرشپ رہی ہے کہ خورشید مرحوم رہے ہیں, اور سردار قیوم صاحب کے ساتھ تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا ہے, اور اس کے علاوہ سردار ابراہیم صاحب کے ساتھ ایز اے پریزیڈنٹ انٹریکشن رہا, تو وہ واقعی
تھوڑے سے ویل گروم تھے اور اس ریاست کا بنانے والوں میں یا اس کو بلڈ اپ کرنے والوں میں شامل تھے، کردار رہا. تو ان کا کردار رہا ہے وہ اپریشیبل ہے. اس کے بعد جو لیڈرشپ آئی ہے بائی اینڈ لارج کچھ ان کے اندر خوبیاں بھی موجود ہیں، ڈیفینیٹلی خوبیاں موجود ہیں، لیکن کوئی زیادہ انہوں نے کوئی ڈفرینس نہیں ڈال سکی. فاروق حیدر صاحب کو اللہ نے موقع دیا ہے شاید ان کو کہ یہ 13ویں ترمیم ہو گئی ہے ان کے، اور کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے البتہ ایک یہ میں اس کا بھی میں آپ کو چھوٹا موٹا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. نہیں، جو میڈیکل کالجز 3 بنائے اور اس وقت میں سیکٹری ڈیولپمنٹ تھا تو ہم نے بڑی مشکل سے یہ 3 میڈیکل کالجز بنائے اور بہت سے کام جو ہے نا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اچھے ہوئے. ساری خواہشیں پوری ہوئی؟ خواہشات کوئی اس طرح کی پالی نہیں ہے کہ کوئی ایسی ہوں انمیچیبل ہوں تو جو جس ماحول میں یا جس طرح کی یہ زندگی تھی اس کے ساتھ جو وابستہ تھیں وہ اچھا گزرا. ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی کوئی حکومت آئے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر ریاست آپ کو پھر سے کہے گی کہ اس عہدے پہ آپ کو بٹھانا چاہتے ہیں، ہم بڑے قابل ہیں، قبول کریں گے؟ جی، اگر تو ایسا کوئی دیکھیں ویسے تو ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں، یہ 2-2.5 سال الیکشن کمیشن میں بھی میں رہ چکا ہوں، تو اگر اس کے علاوہ کوئی موقع ملتا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. تو اگر سرو کرنے کے لیے کوئی آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے اور آپ کے صلاحیت ہے کہ آپ وہ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں تو آپ دینا چاہیے. مستقبل میں کہیں سیاست میں تو نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں ابھی میں بنیادی طور پہ وکیل ہوں اور پھر سروس میں آ گیا تھا. 85 سے میں نے وکالت سٹارٹ کی تھی، تو ابھی شاید جا کے دوبارہ وکالت سٹارٹ کروں، اور وکالت اگر ہوئی تو ساتھ میں اگر کوئی ایسی ذمہ داری نہ ملی تو پالیٹکس میں ضرور انشاءاللہ آؤں گا. ہفتے میں 5 دن اور مہینے میں 20 دن کام کرنے والا ایک سابقہ ملازم، اب وہ فارغ رہ کہ کیسے وقت گزارے گا؟ نہیں، میں فارغ نہیں ہوں. ابھی میں کچھ سیریسلی اس پہ سوچ رہا ہوں. ایک تو کچھ لکھنے کا دل کرتا ہے، اپنے تجربات، وہ بھی انشاءاللہ تھوڑا بہت کام سٹارٹ کر لیا ہے، وہ بھی لکھیں گے. پھر آزاد کشمیر ایک مخصوص، یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کوئی انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں ہے، کوئی آئیڈیل پوزیشن میں نہیں ہے. آزاد کشمیر کی ایک مخصوص جغرافیائی اور انتظامی اور چھوٹا ڈھانچہ ہے. اس کو میں نے ایک ڈسکرائب کیا ہے، بلکہ میں نے ایک پریزنٹیشن جو آج بھی چلتی ہے مختلف جگہوں پہ، پیکولیرٹیز آف آزاد جموں کشمیر، ایڈمنسٹریٹو اور لیگل پیکولیرٹیز، وہ آج بھی ہمارے دوست جو ہے نا وہ میری والی پریزنٹیشن چلاتے ہیں. آپ اس لیے کتاب لکھیں گے کہ جو راز و نیاز کی باتیں، چیزیں دیکھی سنی، وہ ساری چیزیں ساتھ لے کے دنیا سے نہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ یہ ہمارا جتنا بھی تجربہ ہے، یہ لوگوں کے ٹیکسوں کے اوپر ہم نے یہ کام کر کے لوگوں یہ تجربہ لیا ہے، اور یہ اٹ شوڈ بی پاسڈ آن. کیونکہ بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی ایسی جو میٹنگز میں ایسی چیزیں آئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نئے لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. بطور بیوروکریٹ آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا، اور کیا آپ نے بھی ایسے کیا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بیماری کا علاج کروایا، زکوٰۃ کے پیسوں سے حج اور عمرے کیے؟ اچھا، یہ پرسنل بات ہے. میں نے اسٹنٹنگ میری ہوئی ہے نا نیو یارک میں، تو واپس آیا ہوں. مجھے کئی دوستوں نے کہا جی کہ آپ بھی اپنا بل جمع کروائیں. میں نے کہا نہیں جی، میں بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، امریکہ میں جا کے علاج ہو گیا ہے، اور میرے صرف بردر علاج جو تھے وہاں پہ انہوں نے 2-3 ہزار ڈالر جمع کرایا، باقی تو ادروائز ہو گیا. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہ زکوٰۃ جو کہ بڑی ہے، یہ بڑی زکوٰۃ کی رقم جو ہے یا یہ اس کا ناجائز استعمال جو ہے غریبوں، یتیموں، بے سہاروں اور بیووں کے لیے بہت خوفناک. کیا ہمارے سیاستدان زکوٰۃ کے پیسے سے علاج کرواتے رہے؟ یہ آپ کو میرا طارق سعید صاحب نے پچھلی دفعہ چیئرمین زکوٰۃ کونسل رہ چکے، انہوں نے بتا بھی دیا ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.